बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 अनवा शरह मियात आमिल की मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अन्नौ तासे ये 9वीं नौ है, यानी कि 9 नंबर है। अस्मा उन तुसम्मल अफ़आल, ये उन अस्मा के बारे में है जिनका नाम अफ़आल रखा जाता है, यानी कि अस्माए अफ़आल जिन्हें कहते हैं। नहवियों की आदत है, उनका तरीक़ाकार ये है कि जब कोई लफ्ज़ माना के एतबार से किसी दूसरे लफ्ज़ से इल्तिबास रखता है लेकिन लफ्ज़ी अहकाम दोनों के जुदा होते हैं, यानी कि मानवी तौर पे वो किसी लफ्ज़ से मुल्तबिस होता है लेकिन लफ्ज़ी अहकाम दोनों के अलग होते हैं, तो उसे दूसरे लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ इस्म लगा कर उसका नाम रखते रहता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह के मस्दर है तो इस तरह इसमें मस्दर भी है, जमा इसमें जमा भी है, सिफत है इसमें सिफत है। इसी तरह अस्माए अफ़आल हैं, यानी कि ये अस्मा इनका माना फ़ेल से मुल्तबिस होता है, तो इसीलिए बस फ़ेल के साथ लफ्ज़ इसम लगाया तो इसम फ़ेल इसका ये नाम रख दिया। वन्नमा सुमियत बिअस्माइल अफ़आल, अस्माए अफ़आल इसलिए कहते हैं लिअन्ना मानी हाँ फ़ाल, क्योंकि इनके जो मानी हैं वो अफ़आल वाले हैं, उनके अंदर फ़ेल का माना पाया जाता है। वही तिस्अतुन, और ये 9 हैं, और ये 9 हैं। सित्ततुम मिनहा मौदूअतुन लिल अम्रिल हादिरी, इनमें से 6 ऐसे हैं जो अमर हाजिर के लिए वज़ा किए गए हैं। व तनसिबुल इस्मा अलल मफ़ऊलियती, और अपने इसम को ये नस्ब देते हैं मफ़ऊल होने की वजह से, मफ़ऊलियत की बिना पर अपने इसम को ये नस्ब देते हैं। अहदुहा, इन 6 में से एक रुवैदा इसम है, रुवैदा फ़इन्नहु मौदूउन लिअमहिल, इसका माना अमहिल है। वह यक़अउ फ़ी अव्वलिल कलाम, और ये कलाम के शुरू में वाक़ होता है, जैसा कि रुवैदा ज़ैदन, रुवैदा ज़ैदन ए अमहिल ज़ैदन, ज़ैद को मोहलत दो, ज़ैद को छोड़ दो। रुवैदा ज़ैदन, तरकीब इसकी किस अंदाज में करेंगे तो मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान इसकी तरकीब है। रुवैदा इसमें फ़ेल बमाना अमर हाजिर मारूफ, अंता ज़मीर इसके अंदर जो मरफू मुत्तसिल है छुपी हुई वो इसका फ़ाइल है, और ज़ैदन मफ़ऊल बिही है, तो इसमें फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया होगा, जुमला इस्मिया इंशाइया होगा। चूँकि अमर हाजिर इंशा की किस्मों से है तो जुमला इस्मिया इंशाइया होगा। इंतहाई आसान तरकीब है इसकी। रुवैदा ज़ैदन का माना आए अमहिल ज़ैदन। वसानीहा, और दूसरा इसम बलहु है, बलहु फ़इन्नहु मौदूउन लिदा, इसे दा का माना देने के लिए वज़ा किया गया है। दा 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 का माना होता है छोड़ दे, पीछे अमहिल आया उसका माना होता है मोहलत दे, और वहाँ पर भी मोहलत देने के लिए लफ्ज़ छोड़ दे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ़र्क है उनमें। छोड़ दे का मतलब कि यार फ़िलहाल इससे अभी बात ना करो, एक ये माना होता है, और एक छोड़ देने का मतलब होता है कि यार मामला रफ़ा दफ़ा करो। तो उसके लिए जब मामला रफ़ा दफ़ा करना हो तो उसके लिए बल हो, दा का माना आता है। ठीक है जी। फ़इन्नहु मौदूउन लिदा, मिसाल इसकी बल हो ज़ैदन ऐ दा ज़ैदन, ज़ैद को छोड़ दे, पीछे था ज़ैद को मोहलत दे और यहाँ ज़ैद को छोड़ दे। तो मैंने अर्ज़ किया कि छोड़ दे इसके 2 मफ़हूम हैं, एक तो ये है कि फ़िलहाल छोड़ दे, और एक है बिल्कुल ही इसे छोड़ दो, रफ़ा दफ़ा करो। तो पहला मोहलत देना और ये छोड़ देना। वसालिसुहा, और तीसरा दूना का, तीसरा इसम है दूना का। फ़इन्नहु मौदूउन, इसे बनाया गया है लिखुज़, खुज़ के माना के लिए। वसालिसुहा दूना का, और तीसरा इसम दूना का। फ़इन्नहु मौदूउन, इसे बनाया गया है लिखुज़, खुज़ के माना के लिए। मसलु, मिसाल इसकी क्या है, दूना का ज़ैदन ऐ खुज़ ज़ैदन, यानी कि तो ज़ैद को पकड़ ले, खुज़ का मतलब पकड़ ले। वराबिउहा अलैका, चौथा इसम है अलैका। फ़इन्नहु मौदूउन लिअल्ज़िम, ये अल्ज़िम के माना के लिए बनाया गया है, कि मिसाल इसकी अलैका ज़ैदन, कि तू ज़ैद से चिमट जा, ज़ैद को लाजिम पकड़ाए, अल्ज़िम ज़ैदन। व खामिसुहा, और 5वां इसम हय्या हल है, हय्या हल। फ़इन्नहु मौदूउन लिईती, इसे ईती के माना के लिए बनाया गया है। ईती के माना है आओ, जैसा कि हय्या हलिस्सलाह, कि ऐतिस्सलाह ता, नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ
ترکیب اس کی بھی اسی طرح حی علی الصلاۃ کہ حی حل بن جائے گا، اس میں فعل بمعنی امر حاضر معروف، انت ضمیر فاعل اور آگے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل، اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ وسادسها ہا، اور چھٹا اسم ہے ہا، فإنه موضوع لخذ، اسے بھی خذ کے معنی کے لیے، پیچھے اوپر جو گزرا ایک خذ کا معنی ہم نے پڑھا، تو یہاں پر ایک لفظ ایک اسم اور ہے جس کا جو اسم ہے ہا، تو ہا کو بھی خذ کے معنی کے لیے بنایا گیا ہے، جس طرح دونا کا معنی خذ ہے، اسی طرح ہا کا معنی بھی خذ ہے۔ مثال اس کی کیا ہے؟ ہا زید، مثال اس کی ہے ہا زیدن، یہاں الف لگے گا، ہا زیدن اے خذ زیدن، یعنی کہ زید کو پکڑو۔ وقد جاء فیہ ثلاث لغات، اور اس کے اندر 3 لغات ہیں، یعنی کہ ہا جو اسم ہے اس کو 3 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے کہ ہا بسکون الحمزہ، یعنی کہ جو ہا پہ الف ہے اس کے ہا، اور اچھا ہا اس کے آگے حمزہ ساکن ہوگا، یعنی کہ ہا یوں پڑھیں گے۔ اور دوسری لغت ہے وہ ہا ام بزیادت الحمزۃ المذکورہ مکسورہ، کہ آخر میں حمزہ مکسورہ کی زیادتی کر دی جائے گی، تو اسے ہا ای بنے گا۔ ویسے تو ہا یہاں ترکیب میں واقع ہو رہا ہے، اگر اس کی ترکیب کریں تو ترکیب کے اعتبار سے تو ہا کو ہم بنائیں گے ذوالحال بنائیں گے، تو اچھا جی۔ اور ایک اس کی لغت ہے وہا ام بزیادت الحمزۃ المفتوحہ ہا آ، یعنی کہ حمزہ پر اس مفتوحہ، حمزہ مفتوحہ کی زیادتی اس کے آگر میں لگے گی، حمزہ مفتوحہ کی زیادتی ہوگی، یعنی کہ ہا کو پڑھنے کی 3 لغتیں ہیں۔ نمبر 1 لغت یہ ہے کہ ہا کے آخر میں حمزہ ساکن ہو، حمزہ ساکن ہو، تو حمزہ ساکن اس لیے پہلے کے آگے لکھا بھی نہیں ہوا، یہ جو ہا کے بعد الف نظر آ رہا ہے اس حمزے کی بات نہیں ہو رہی، یہ حمزہ نہیں ہے، یہ الف ہے۔ حمزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت، کوئی اعراب ہو، تو آگے اس کے آگے حمزہ لگایا نہیں ہوا متن میں۔ اور دوسری لغت یہ ہے کہ ہا ای بزیادت الحمزۃ المکسورہ، حمزہ مکسورہ کی زیادتی ہوگی۔ اور تیسری لغت یہ ہے ہا آ بزیادت الحمزۃ المفتوحہ، حمزہ مفتوحہ کی زیادتی۔ یہ 3 طرح کی اس کی لغتیں ہیں۔ ولا بد لہذا الاسماء من فاعل، اور ضروری ہے ان اسماء کے لیے کسی نہ کسی فاعل کا ہونا، ولا بد ضروری ہے ان اسماء کے لیے کسی فاعل کا ہونا، یعنی کہ جو ہم نے اسماء پڑھے ابھی، اسماء افعال کی ہم جو بات کر رہے ہیں، تو ان اسماء کے لیے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ان میں سے 6 ایسے ہیں جو موضوع للامر الحاضر، امر حاضر کے لیے ہیں، تو امر حاضر کے 6 کے 6 اسماء ذکر کرنے کے بعد بتا رہے ہیں ولا بد لہذه الاسماء من فاعل، تو ان اسماء کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ ولا بدہ کی ترکیب دیکھیں، واو حرف عطف، لا نفی جنس کا، بدہ اس کا اسم ہے، لام حرف جار ہے، ہاذہ موصوف ہے، الف لام تعریف کا ہے، اسما صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ثابت مقدر کا ظرف مستقر ہوگا، تو ثابت صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہوا، ضمیر اس کا فاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر اول بنے گی لا نفی جنس کی، اور من فاعلین جار مجرور مل کر یہ بھی ظرف مستقر بن جائے گا ثابت المقدر کی، اسی طرح یہ خبر ثانی بنے گی، تو اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، ولا بد لهذه الاسماء من فاعلین، ان اسماء کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، وفاعلها، اور ان کا فاعل کیا ہوگا، ضمیر المخاطب المستتر فیہا، وہ مخاطب کی ضمیر ہے جو انہی اسماء میں پوشیدہ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ضمیر انتا، انتی، انتما، انتم، وہ اسماء کے یا مخاطب کے اعتبار سے واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، تثنیہ، جمع، اس کے اعتبار سے ضمیر جو ہے ہم وہ اس کے اندر پوشیدہ مانیں گے۔ وثلاثۃ منها موضوعۃ للفعل، اور ان کے اندر 3 اسماء ایسے ہیں جنہیں فعل ماضی کا معنی دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، فعل ماضی کا معنی دینے کے لیے وضع کیا ہے، وترفع الاسم بالفاعلیۃ،
اور یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں کیونکہ یہ اسم ان کا فاعل بنتا ہے۔ پرانے جو 6 تھے وہ اپنے اسم کو نصب دیتے تھے کیونکہ ان کا اسم مفعول بن رہا ہے، اور وہ امر حاضر کے لیے وضع کیے گئے تھے 6۔ اور یہاں پر یہ جو 3 اسماء ہیں یہ اسماء افعال کے یہ، اور یہاں پر ایک اور بات کر دوں، یہ اسماء افعال جو 9 بیان کیے ہیں یہ علامہ عبدالقاہر جرجانی نے 9 پر انحصار کیے، جبکہ دیگر نحات نے اس کے علاوہ بھی، یعنی کہ انہوں نے اس عدد پر انحصار نہیں کیا، انہوں نے مزید بھی اس کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ اچھا جی، احدھا ان میں سے ایک ہے ہیہاتا، ایک اسم ہے ہیہاتا، فإنہ موضوع لبعودا، اسے بعودا کا معنی دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مثال اس کی کیا ہے؟ ہیہات زیدن، کہ اے بعودا زیدن، زید دور ہو گیا۔ ہیہاتا کی ترکیب کیا کریں گے؟ ہیہاتا اس میں فعل بمعنی فعل ماضی، زیدن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس میں فعل کہنا ہے، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر، اور پیچھے بھی ہم نے اس میں فعل اپنے فاعل اور آگے مفعول سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یا جملہ اسمیہ انشائیہ بنایا، بلکہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہی بنایا چونکہ امر حاضر کا معنی ہے۔ تو یہاں پر یہ فعل ماضی ہے تو اس لیے جملہ اسمیہ خبریہ اسے ہم بنائیں گے۔ وثانیہ، اور ان 3 میں سے دوسرا، ویسے تو یہ 8واں نمبر ہے لیکن ان 3 میں سے دوسرا سرعانہ، لفظ سرعانہ، فإنہ موضوع لسرع، اسے سارع کا معنی دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ سارع کا معنی کیا ہے؟ مثال اس کی کیا ہے؟ سرعان زید ای سرع زید، یعنی کہ زید نے جلدی کی، سرعت جسے ہم کہتے ہیں۔ مثال اس وقت تیسرا ان 3 میں سے، ویسے 9واں شتانہ اسم ہے، شتانہ فإنہ موضوع لافترق، یہ افترق کا معنی دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے کہ شتان زید و عمر ای افترق زید و عمر، کے زید اور جو عمر ہیں وہ جدا ہو گئے، وہ الگ الگ ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ النوع العاشر، 10ویں نوع، یہ نوع ہے الافعال الناقصہ، افعال ناقصہ کے بارے میں، افعال ناقصہ کے بارے میں ہے یہ نوع، اور خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ نَاقِصَةً، ان افعال کو افعال ناقصہ اس لیے کہتے ہیں لأنها لا تكون بمجرد الفاعل کلاما تاما، کہ صرف فاعل کے ساتھ یہ مکمل کلام نہیں بنتے، فلا تخلو عن نقصان، اور یہ نقصان سے خالی نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کے اندر نقصان پایا جاتا ہے۔ نقصان یہ ہے کہ صرف فاعل پر ان سے کلام تام حاصل نہیں ہوتا، ساتھ خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو بس ان کے اندر نقصان پایا جاتا ہے۔ اسی نقصان کی وجہ سے ان افعال کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، ان افعال کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ یہ افعال تو ہیں 13، کانا سارا صلی باتا، یہ 13 افعال ہیں ٹوٹل، اور اب ہر ایک کا معنی کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ فعل ناقص کب ہوگا کب نہیں ہوگا، ان کو بالتفصیل بیان کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے اس کا عمل بتا رہے ہیں کہ کانا وہی تدخل علی الجملۃ الاسمیہ۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی واضح کر دوں، ابھی تھوڑی دیر بعد یہ لفظ آئے گا کہ کانا زائدہ ہے، تو کانا زائدہ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کانا کا معنی کوئی نہیں ہے۔ کانا زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کانا عمل نہیں کر رہا، تو معنی تو وہاں پایا جا رہا ہوگا، لیکن کانا زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ کانا وہاں عمل نہیں کر رہا۔ وہی تدخل علی الجملۃ الاسمیہ تھی، یہ جو ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ سے مراد ای مبتدا والخبری، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ فترفع الجزء الاول، تو اپنے مبتدا کو یہ جزء اول یعنی کہ مبتدا کو رفع دیتا ہے۔ ویسمى، اور مبتدا کو کہتے ہیں اسمہا، کہ یہ کانا کا اسم ہے یا فعل ناقصہ کا اسم ہے۔ وتنصب الجزء الثانی، اور جزء ثانی کو نصب دیتا ہے۔ ویسمى خبرہ، اور جزء ثانی کو فعل ناقصہ کی خبر کہا جاتا ہے۔ وہی 13 اور یہ 13 ہیں، 13 افعال ہیں۔ الاول کانا، پہلا اسم ہے، پہلا فعل ہے کانا، پہلا فعل کانا ہے۔ وہیا قد تکون زائدہ، اور کبھی کبھی یہ جو کانا ہے یہ کانا زائدہ بھی ہوتا ہے، کانا زائدہ بھی ہوتا ہے۔ وقد تکون زائدہ، کبھی یہ زائدہ ہوتا ہے۔ مثال اس کی کیا ہے کہ ان من افضلہم کان زیدن، کہ ان افضل مردوں میں سے ایک زید بھی ہے۔
اب اس مثال میں کانا زائدہ ہے، آگے خود وضاحت کر رہے ہیں وحین اذن، اس صورت میں لا تعمل یہ عمل، لا تعملو یہ عمل نہیں کرتا. تو زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل نہیں کر رہا، یہ مطلب نہیں کہ یہاں اس کا معنی نہیں، یہاں کانا کا معنی ہے، یہاں پر کانا زمانہ بیان کر رہا ہے. تو ان من افضلہم کانا زیدن کی ہم ترکیب کس طرح کریں گے؟ ترکیب ہم کریں گے کہ ایک ترکیب تو وہی کہ مثل کو اگر مضاف بنائیں اور سارا جملہ مراد اللفظ کر کے مضاف الیہ بنائیں تو یہ خبر بن جائے گی مثالہ مبتدا محذوف کی. اچھا جی، لیکن اس کو اگر ترکیب کو کھولیں تو ترکیب کریں گے ان حرف مشبہ بالفعل من حرف جار افضل اسم تفضیل، اور ہم ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ بنے گی. افضل اسم تفضیل کا صیغہ، ہم ضمیر مضاف الیہ، اسم تفضیل کا صیغہ مضاف ہے، ہم جسے ہم پڑھ رہے ہیں یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہاں پہ ہم ایک لفظ محذوف بنائیں گے، رجالن محذوف مانیں گے، تو رجالن کو موصوف کریں گے اور یہ افضلہم اس کی صفت بنے گا. تو موصوف اپنی صفت سے مل کے، یعنی کہ موصوف یہاں مقدر ہے، موصوف مقدر اپنی صفت سے مل کر مجرور، تو جار اپنے مجرور سے مل کر ثابت مقدر کا ظرف مستقر ہوگا، اور ثابت کے اندر جو اس کا فاعل ہے، یعنی کہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم کانا زائدہ اور زیدن ان کا اسم مؤخر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اچھا جی، وحین اذن لا تعمل، اور اس صورت میں عمل نہیں کرتا، وقت تکون غیر زائدۃ، اور کبھی یہ غیر زائدہ، کبھی وقت تکون غیر زائدۃ، اور کبھی یہ غیر زائدہ ہوگا. وہی تجیء علی معنیین، اور جب یہ غیر زائدہ ہو تو اس کے دو معنی ہوں گے کانا کے، ناقصہ بھی ہوگا اور تامہ بھی ہوگا. اگر کانا ناقصہ ہو تو تجیء علی معنیین، تو پھر اس کے دو معنی ہیں. احدہما، پہلا معنی یہ ہے ان یثبت خبرہا لاسمہا فی الزمان الماضی، کہ یہ اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کو زمانہ ماضی میں ثابت کرے گا. اب برابر ہے کہ کانا ممکن الانقطاع، کہ وہ جو خبر ہے کہ کانا ممکن الانقطاع، برابر ہے کہ وہ خبر ممکن الانقطاع ہو، جیسا کہ کانا زید قائما، یا پھر ممتنع الانقطاع، یا پھر ممتنع الانقطاع ہو، جیسے کہ کان اللہ علیما حکیما. ممکن الانقطاع کا مطلب کہ جو خبر دی ہے وہ جس کے ساتھ قائم ہے وہ ہر وقت قائم نہ ہو، اور ممتنع الانقطاع کا مطلب ہے کہ وہ خبر اس کے ساتھ ہر وقت قائم ہو. جس طرح کانا زید قائما، زید کھڑا. اب ضروری نہیں کہ زید ہر وقت ہی کھڑا ہو. ہاں، اگر یہ کہا کہ کان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ علم اور حکمت والا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اللہ ہر وقت علم والا ہے اور ہر وقت حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ خبر کوئی بھی ہو، ممکن الانقطاع ہو یا ممتنع الانقطاع ہو، تو یہ اپنے اسم کے لیے اس خبر کو زمانہ ماضی میں ثابت کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور ترکیب ہم کریں گے اس کی کانا زید قائمن کی. کانا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف از افعال ناقصہ. زید اس کا اسم، قائمن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل. تو کانا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اسی طرح کان اللہ علیما حکیما کی ترکیب بھی اسی طرح ہم کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن یوں ہو جائے گا کہ علیمن حکیمہ، علیمن خبر اول بن جائے گی اور حکیمہ خبر ثانی. تو یہاں پر کانا اپنی اسم اور دونوں خبروں سے مل کر، اپنی اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. چونکہ فعل ناقصہ ہے نا، تو ان کی ترکیب میں جملہ فعلیہ بنتا ہے. وثانی ہی ماں، اور دوسرا معنی، یعنی کہ اوپر ہم نے کہا تھا کہ کانا کے دو معنی ہوں گے، کانا ناقصہ یا تامہ، اور اگر کانا ناقصہ ہو تو پھر اس کے دو معنی ہیں. پہلا معنی یہ تھا کہ یہ اپنے اسم کے لیے جو خبر ثابت کرے گا وہ زمانہ ماضی میں. وثانی ہی ماں، اور دوسرا معنی یہ ہے ان یکون بمعنی سارا، کہ کانا سارا کے معنی میں ہوگا، جیسا کہ کان الفقیر غنیا اے سار الفقیر غنیا. و تامہ، اور جو کانا تامہ ہے وہ کیا ہے؟ تتیم بفاعل. کانا تامہ وہ ہے
جو اپنے فائل کے ساتھ پورا ہو جائے، فلا تحتاج الی الخبر، جیسے خبر کی ضرورت نہ ہو، فلا تکون ناقصہ، تو اس صورت میں یہ ناقصہ نہیں ہوتا. وحین اذن تکون بمعنی ثبتا، اور اس صورت میں یہ ثبتا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسا کہ کانا زید، کہ زید ہے، کہ زید ثابت ہے. بس ثانی، اور دوسرا یہاں ثانی سے مراد افعال ناقصہ جو 13 ہم نے بتائے تھے، ان 13 میں سے دوسرا فعل سارا ہے. وہی الانقطالی، اور یہ انتقال کا معنی دیتا ہے. انتقال کا معنی کیا ہے؟ آگے اس کی اے لگا کے وضاحت کر رہے ہیں. ایل انتقال الاسم من حقیقت الی حقیقت اخری، کہ اسم کو ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے سارت طین خزفہ، کہ جو مٹی ہے وہ ٹھیکری بن گئی ہے. او من صفت اخری، یا ایک صفت کو دوسری صفت سے بدل دیتا ہے، جیسا کہ صار زید غنیا، کہ زید جو ہے وہ غنی ہو گیا. یعنی کہ زید پہلے فقیر تھا، تو اب صار زید غنی، زید غنی ہو گیا. زید تو بنفس، زید کا نفس تو نہیں بدلا، لیکن اس کی صفت جو ہے وہ بدل گئی ہے. وقت تکون بمعنی الانتقالی، اور کبھی انتقال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ من مکان الی مکان آخر، ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف، یعنی کہ جگہ کا انتقال ہوتا ہے. وحین اذن، اور اس وقت یہ متعدی ہوگا حرف جار الی کے ساتھ. صار زید من بلد الی بلد، صار زید من بلد الی بلد، کہ زید ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب منتقل ہو گیا. تو جب انتقال مکان کا معنی دے گا تو یہاں پر یہ متعدی ہوگا الی کے ساتھ. وثالث، تیسرا فعل ناقص اصبح ہے، چوتھا اضحیٰ ہے، پانچواں امسا ہے. اصبح کا معنی صبح، اضحیٰ کا معنی دوپہر، اور امسا کا معنی شام. فہذہ الثلاثۃ، تو یہ تینوں افعال اقترانی، یہ ملاتے ہیں مضمون جملہ کو باوقاتی ان اوقات کے ساتھ، صبح دوپہر شام کے ساتھ. صبح صبح، ضحیٰ دوپہر، مساء شام. جیسا کہ اصبح زید غنی، کہ اصبح زید غنی کا معنی یہ ہے کہ زید صبح کے وقت غنی ہوا، یعنی کہ حاصل غنا ہو، اسے غنا حاصل ہوئی ہے، فی وقت صباح، صبح کے وقت. اسی طرح اضحیٰ زید حاکما معناہ حاصل لہ الحکومت، حکومت فی وقت الضحیٰ، کہ زید کو جو حکومت ہے وہ دوپہر کے وقت حاصل ہوئی. اور امسا زید قاریا، معنی یہ ہے کہ حاصل لہ قراءتہ فی وقت المساء، کہ اس نے جو قراءت کی ہے وہ شام کے وقت کی ہے. وہذہ الثلاثۃ، اور یہ تینوں جو افعال ہیں، قد تکون بمعنی سارا، کبھی یہ سارا کے معنی میں بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ اصبح الفقیر غنیا، یہاں پہ یہ مطلب نہیں کہ فقیر صبح کے وقت غنی ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ فقیر غنی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. وامسا زید کاتبا، زید کاتب ہو گئے. واضحى المظلم منیرا، واضحى المظلم منیرا، اور جو اندھیرا ہے وہ روشنی میں تبدیل ہو گیا. وقت تکون تامہ، اور کبھی یہ تینوں تامہ بھی ہوتے ہیں، جیسے اصبح زید بمعنی داخل زید فی الصباح. ٹھیک ہے جی، کہ داخل زید فی الصباح، و امسا عمر ای داخل عمر فی المساء، و ضحى بکر ای داخل بکر فی المساء. یہ تامہ کا معنی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ زید صبح میں داخل ہوا، عمر شام میں داخل ہوا، اور جو بکر ہے وہ دوپہر میں داخل ہوا. وسادس، چھٹا فعل ذلہ، ساتواں باتا، وہما لاقتران مضمون الجملۃ باللیل بالنہار واللیل، اور یہ دونوں افعال مضمون جملہ کو دن یا رات کے ساتھ ملاتے ہیں، دن یا رات کے ساتھ ملاتے ہیں. جیسا کہ مثال ہے ظل زید کاتبا، کہ زید نے کتابت کی، یعنی کہ صبح کے وقت کتابت کی. ظلہ بتا رہا ہے کہ کتابت صبح کے ساتھ ہے. حصل کتابتہ فی النہار، یعنی کہ جو اسے کتابت حاصل ہوئی ہے وہ دن کے وقت میں. وبات زید نائما، زید رات کو سویا. ای حصل نومہ فی اللیل، یعنی کہ اسے جو نیند حاصل ہوئی ہے وہ رات کے وقت میں. وقت تکونان بمعنی سارا، اور یہ بھی کبھی کبھی سارا کا معنی دیتے ہیں، جیسے ظل الصبی، جیسے ظل الصبی بالغا، کہ بچہ جو ہے وہ بالغ ہو گیا. وبات الشباب شیخا، اور جو جوان ہے وہ بوڑھا ہو گیا. وثامن، آٹھواں فعل ما دامہ ہے، وہی لتوقیت شیء بمدت ثبوت خبرها لاسمها، یہ کسی چیز کی توقیت کے لیے کہ اس کی خبر جس مدت میں اس کے اسم کے لیے ثابت ہے، اس کی خبر جس مدت کے لیے
ثابت ہے، وَالثَّامِنُ مَا دَامَ، یعنی کہ ما دامہ کا معنی جب تک، وَهِيَ لِتَوْقِيتِ شَيْءٍ، کہ کسی چیز کو موقت کر رہا ہے، بمدتی، اس مدت کے ساتھ، ثبوت خبری حال اسمہا، جو اس کے اسم کے لیے اس کی خبر کو ثابت کر رہی ہے، فلا بدا، تو ضروری ہے، من ان یکون قبلہا، کہ اس سے پہلے ایک جملہ تن فعلیتن، جملہ فعلیہ ہو، او اسمیہ، جملہ اسمیہ ہو، جیسا کہ اجلس ما دام زید جالسن، اجلس ما دام زید جالسن، کہ میں اس وقت تک بیٹھوں گا جب تک زید بیٹھنے والا ہے، وزید قائم ما دام عمرو قائما، اور زید کھڑا ہونے والا ہے جب تک عمر کھڑا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک چیز کو موقت کر دی ہے دوسری چیز کے ساتھ، تو یہ ما دامہ ہے، وہی لتوقیت شیء، کسی چیز کو موقت کرنا، بمدتی، اس مدت کے ساتھ، ثبوت خبری ہا، جو اس کی خبر، جو اس کے اسم کی خبر ہے، اس کی جو مدت ثابت ہے، اس مدت کے ساتھ موقت کر دینا کہ جب تک یہ خبر ہے تب تک یہ مدت ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جیسے اجلس ما دام زید جالسن، کہ جب تک زید جالس ہے تب تک میں جالس ہوں، جالس بیٹھنے والا۔ والتاسع، نواں جو فعل ہے ما زالہ، اور 10واں جو ہے وہ ما بارحہ، اور 11واں جو ہے منفکہ، اور 12واں جو ہے وہ ما فتح ہے، ما فتح، اور وقد یقال بکسر التاء والحمزہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ما فاتحہ بھی ہے، اس کو ما فاتحہ پڑھیں گے، اور ما افتح یوں بھی پڑھا گیا ہے۔ وکل واحد من هذه الافعال الاربع، اور یہ جو چاروں افعال ہیں، لدوام ثبوت خبرها لاسمها، یہ ان کے اسم کی جو خبر کا ثبوت ہے اس کو دوام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مذقبلہ، کب سے؟ جب سے اس نے اسے قبول کیا ہو، یعنی اس نے کا مطلب کہ اس اسم نے کسے قبول کیا ہو؟ اس خبر کو قبول کیا ہو۔ وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ، اور ان چاروں میں نفی جو ہے وہ لازم ہے، جیسے ما زال زید عالما، ما زال زید عالما، معنی اس کا کیا ہے کہ زید ہمیشہ سے جاننے والا ہے، دوام پایا جا رہا ہے۔ وما برح زید صائما، زید ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ وما فتح عمر فاضلا، اور عمر ہمیشہ سے فاضل ہے۔ ومن فک بکر عاقلا، اور بکر ہمیشہ سے عقل مند ہے۔ والثالث عشرہ، اور جو 13واں ہے وہ ہے لیسا، لیسا یہ کیا کرتا ہے؟ وہی لنفی مضمون الجملۃ فی زمان الحال، یہ مضمون جملہ کی زمانہ حال میں نفی کرتا ہے، اور بعض نے کہا فی کل زمان، ہر زمانے میں نفی کرتا ہے، جیسا کہ لیسا زید قائما، لیسا زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، اور یہاں پہ بعض سے مراد میرا خیال ہے امام سیبوی مراد ہے، ہاں جی۔ وعلم، اور جان لو، ان تقدیم اخباری هذه الافعال، ان افعال کی خبروں کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے، ببقاء عملها، ان کے عمل کو باقی رکھتے ہوئے۔ حروف مشبہ بالفعل میں ہم نے کہا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر اسم پر مقدم نہیں ہوگی، ہاں اگر وہ خبر ظرف بنے تو وہ مقدم ہو جائے گی۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ افعال ناقصہ کی جو خبر ہے وہ ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے، عمل ان کا باقی رہے گا، جیسے کانا قائما زید، درست ہے، وعلی ھذا القیاس فی البواقی، اسی طرح باقی مثالیں بھی ہیں۔ ایضاً تقدیم اخباری علی نفسها جائز، اور بلکہ ان کی خبروں کو تو ان افعال پر بھی مقدم کرنا جائز ہے، یعنی کہ قائما کانا زید کہنا بھی جائز ہے، سوا لیسا، لیکن لیسا کے اندر ایسا درست نہیں، اور وہ افعال کانا فی اوائلہا ما، جن کے شروع میں ما آتا ہے۔ وقالا، اور بعض نے کہا تقدیم الاخباری علی ھذی الافعال ایضاً جائز سوا ما داما، کہ وہ کہتے ہیں کہ ما داما کے علاوہ ان افعال پر بھی خبروں کو مقدم کرنا جائز ہے، بعض لوگ یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رہ گئی بات تقدیم اسمائہا علیہا، ان افعال پر ان کے اسماء کو مقدم کرنا، تو فغیر جائز، یہ بات جائز نہیں ہے۔ وعلم، اور جان لو، ان حکم مشتقات هذه الافعال کا حکم هذه الافعال فی عملی، کہ ان افعال کے مشتقات کا وہی حکم ہے جو ان افعال کا
حکم ہے، یعنی کہ جو کانا کی بات کی تو کانا کانو کا بھی وہی حکم ہے، تکونو یکونو وہی حکم ہے، جو ان افعال کی بات کر دی تو ان کے مشتقات کا بھی یہی حکم ہے۔ امید ہے کہ آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے یہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق سے پھر ملاقات ہوگی۔